मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो अल्लाह सुब्हानहू तआला का बहुत शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इस महीने की, इस अशरे की निस्बत पाने के लिए हम सबको ला के यहाँ पे जमा कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह से दुआ करते हैं कि इसमें जो कुछ भी हम सीखे सिखाएं, अल्लाह सुब्हानहू तआला उस पे अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमा दे, और इस एक एक अमल को अल्लाह सुब्हानहू तआला बढ़ा चढ़ा के अपने अर्श पे कबूल व मंजूर भी फरमा ले। आमीन या रब्बल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। हम ऐसे महीने में, ऐसे अशरे में दाखिल होने के लिए जा रहे हैं जिसको ज़ुल्हिज्जा के नाम से पुकारा जाता है, जिसको ज़ुल्हिज्जा के नाम से जाना जाता है। और आपको और हमें, हम सबको मालूम है कि इससे मुराद हज वाला महीना है, जो साल का सबसे आखिरी महीना है। कुर्बान जाएं अल्लाह सुब्हानहू तआला की इस मोहब्बत पे कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इस साल के आखिरी महीने को ज़ुल्हिज्जा का महीना रख दिया ताकि इसके ज़रिए हम ख़ात्मा बिल खैर कर सकें। क्योंकि हम क्या पढ़ते हैं कि इन्नमल आमालू बिल खवातीन, कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिया कि आमाल का दारो मदार मेरे और आपके ख़ात्मे पे होगा। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने साल का ये आखिरी महीना हमें अता किया कि इसके ज़रिए मैं और आप अल्लाह सुब्हानहू तआला को क्या कर सकें, राज़ी कर सकें। और वैसे भी देखा जाए कि अभी पिछले से पिछला महीना जो था वो रमज़ान का महीना गुज़रा, और मैंने और आपने अल्लाह सुब्हानहू तआला से कितने वादे किए, कितने कौलो पैमा किए, और उस महीने के बाद जब हम अपनी पटरी से उतर गए तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इस महीने को ज़ुल्हिज्जा की सूरत में, ज़ुल्हिज्जा के इस पहले अशरे की सूरत में अता फरमा दिया और बता दिया कि मैं तुझे वो भूला हुआ सबक फिर से क्या करूं, याद दिला दूं। इस बात को बिल्कुल ऐसे ही समझिए कि कोई तालिब इल्म होता है और वो सबक भूल जाता है, और उसका उस्ताद उस सबक को क्या करता है, याद दिलाता है। फिर भी उसको याद करवाने पे भी वो सबक याद ना आ रहा हो तो वो सबक खोल के उसको क्या कर देता है, पढ़ा देता है। तो बिल्कुल इसी तरह अल्लाह सुब्हानहू तआला मुझे और आपको उस भूले हुए सबक को, या फिर यूँ कहें कि वो सबक मुझे और आपको याद था और दिल के किसी कॉर्नर में पीछे हमने उसको पसे पुष्ट डाल दिया था, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला इस महीने के ज़रिए वो भूला हुआ सबक मुझे और आपको क्या कर रहे हैं, याद दिला रहे हैं। और वो भूला हुआ सबक क्या है कि मैं और आप इस दुनिया में एक मकसद के लिए आए, और वो मकसद क्या है, अल्लाह सुब्हानहू तआला को राज़ी करना, अल्लाह सुब्हानहू तआला को मनाना। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इन दिनों के ज़रिए, इस महीने के ज़रिए, ख़ासो ख़ास इस ज़ुल्हिज्जा के पहले अशरे के ज़रिए मुझे और आपको बता दिया कि मेरे बंदे, मेरी बंदियों, मेरी तरफ लौट आओ, और इस महीने की बरक़ात को, इस अशरे की बरक़ात को, रहमत को, तजल्लियात को, अनवारात को पाके अल्लाह सुब्हानहू तआला को क्या कर लो, राज़ी कर लो। अभी कुछ देर पहले आपके सामने सूरह फजर की तिलावत की गई थी, और आपने सुना कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इस सूरह मुबारका की क्या कर ली, इस सूरह मुबारका में, सूरह फजर में फ़जर की क्या कर ली, कसम खाई। ना सिर्फ फ़जर की कसम खाई, बल्कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इन ज़ुल्हिज्जा की 10 दिनों की, 10 रातों की भी क्या कर ली, कसम खा ली। और अहले अरब में रवाज हुआ करता था कि जब भी वो किसी चीज़ की अहमियत को उजागर करना चाहते थे तो वो उस चीज़ पे क्या करते थे, कसम खाया करते थे। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने भी यहाँ पे मेरे और आपके दिलों में इस ज़ुल्हिज्जा के 10 दिनों की, इस पहले अशरे की अहमियत और फ़जीलत को ज़ाहिर करने के लिए अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इन दिनों की, इन रातों की क्या कर ली, कसम खा ली। ना सिर्फ कसम खाई, बल्कि हमारे सरकार आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका मिलती है कि जिसका मफ़हूम कुछ इस तरह है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमा दिया कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह सुब्हानहू तआला को पूरे साल में किए गए नेक अमाल इतने महबूब नहीं हैं, इतने पसंदीदा नहीं हैं, जितने के इन
10 دنوں کے کیے گئے ذوالحجہ کے اعمال اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو کیا ہیں؟ محبوب ہیں۔ اور اسی پہ ہمارے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں؟ تو ہمارے سرکار آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں، الا یہ کہ کوئی اپنا مال اور جان گوا دے، یعنی کیا ہو جائے؟ شہید ہو جائے، شہادت کا درجہ پا لے۔ تو شہادت کا درجہ تو بہرحال کیا ہے؟ شہادت ہی کا درجہ ہے۔ تو اس بات سے، اس قرآن کی آیتوں سے، اس سورہ مبارکہ سے، اس حدیث مبارکہ سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے فضل سے، اپنی رحمت سے مجھے اور آپ کو اس قدر خوبصورت دن عطا فرما رہے ہیں کہ جس کے بارے میں فرمایا کہ پورے سال کے 365 دن ہیں، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو اس پورے سال میں کیے ہوئے عمل اس قدر محبوب نہیں جتنے ذوالحجہ کے یہ پہلے عشرے کے 10 دنوں کے کیے گئے عمل اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو کیا ہیں؟ محبوب ہیں۔ نہ صرف یہ، میں اور آپ دیکھیں کہ پورے سال میں اور آپ اپنے بہت سارے کام کر سکتے ہیں سوائے ان 2 کاموں کے کہ جو میرے اور آپ کے دین کے، اسلام کے بنیادی 5 پلرز میں سے 2 پلرز آتے ہیں۔ اور اس میں کیا ہے؟ ایک اگر میں اور آپ دیکھیں تو سب سے بڑی چیز جو آ جاتی ہے، اگر میں اور آپ دیکھیں تو حج کرنا ہے۔ اب سال کے کسی بھی دن میں ذوالحجہ کے اس 10 عشرے کے یا حج کے ایام کے علاوہ میں اور آپ جا کے منی میں پڑاؤ ڈال لیں، اسی طرح عرفات کے میدان میں جا کے کھڑے ہو جائیں یا جمرات کو جا کے کنکریاں مارنے لگیں، تو وہ حج کی فضیلت کو، برکات کو، انوارات کو، تجلیات کو ہم نہیں حاصل کر سکیں گے، اور یا وہ اس حج کے فریضے کو ادا نہیں کر سکیں گے۔ نہ صرف یہ بلکہ قربانی کو بھی آپ دیکھ لیں کہ سال کے کسی بھی دن میں اور آپ کوئی بھی جانور کو قربان کریں گے تو اس کی قبولیت کا وہ درجہ نہیں ملے گا جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یوم نحر پہ، یعنی 10 ذوالحجہ، 11 ذوالحجہ اور 12 ذوالحجہ میں اس قربانی کا اجر، درجہ اور ثواب رکھ دیا۔ تو بات کیا سمجھ میں آئی کہ ان دنوں کو معمولی نہیں سمجھنا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی پھر میرے اور آپ کے اوپر رحمت والی نظر ہو گئی، محبت والی نظر ہو گئی، کرم والی نظر ہو گئی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس ذوالحجہ کے مہینے میں ہم سب کو داخل ہونے کی کیا کر رہا ہے؟ توفیق عطا فرما رہا ہے۔ نہ صرف یہ بلکہ اسی ذوالحجہ کے مہینے کے بارے میں، ان 10 دنوں کے بارے میں ہمارے سرکار آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرما دیا کہ تم ان 10 دنوں میں کثرت سے تسبیح کرو۔ تم ان 10 دنوں میں کثرت سے کیا کرو؟ تسبیح کرو۔ تم ان 10 دنوں میں کثرت سے کیا کرو؟ تحمید کرو۔ تم ان 10 دنوں میں کثرت سے تحلیل کرو۔ تم ان 10 دنوں میں کثرت سے تکبیر کرو۔ اگر میں اور آپ تسبیح دیکھیں تو تسبیح سے مراد سبحان اللہ، اللہ کی بڑائی، اللہ کی پاکی کو کیا کرنا ہے؟ بیان کرنا ہے۔ تحمید کو دیکھیں تو اللہ کریم کا شکر الحمدللہ کی صورت میں ادا کرنا ہے۔ تحلیل کو دیکھیں تو اس سے مراد لا الہ الا اللہ کی تکرار کرنا ہے، لا الہ الا اللہ کی دل پہ ضربیں لگانا ہے۔ اور اگر اسی طرح تکبیر کو میں کہوں تو اللہ اکبر کا کہہ دینا ہے۔ آج میں اور آپ دیکھیں، اگر اسی کو میں ان شارٹ ورڈ کروں تو ہمارے تیسرے کلمے کے یہ سارے کے سارے اذکار آ جاتے ہیں۔ سبحان اللہ بھی اس میں آ جاتا ہے، والحمدللہ بھی اس میں آ جاتا ہے، ولا الہ الا اللہ بھی آ جاتا ہے، اور اللہ اکبر بھی آ جاتا ہے۔ یعنی یہ سارے کے سارے وظائف پڑھائی جو ہمارے سرکار آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان 10 دنوں کے ذکر اذکار بتائے، کس صورت میں؟ تسبیح کی صورت میں، تحمید کی صورت میں، تحلیل کی صورت میں، تکبیر کی صورت میں، تو اس میں سارے کے سارے آ جاتے ہیں۔ یا اس بات کو آپ اس طرح بھی لے کے جا سکتے ہیں کہ تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اگر اسی کو میں اور آپ صلاۃ التسبیح کے نوافل میں پڑھ ڈالیں تو اس میں
जो भी सलातो तस्बीह के नवाफ़िल पढ़ता है, जिनकी रोज़ की रूटीन है सलातो तस्बीह को पढ़ने की, तो वो सब के सब लोग क्या हो गए? मुबारकबाद के मुस्तहिक हो गए, ठीक है? कि हर रोज़ वो इस तस्बीह की सिर्फ़ है खाली तस्बीह नहीं पढ़ते, बल्कि क़याम के अंदर उस तस्बीह का क्या करते हैं? एहतमाम करते हैं। तो अगर किसी की नई भी रूटीन में ये सलातो तस्बीह शामिल, तो आज से अभी से नियत करें कि इन 10 दिनों में इंशाल्लाह ताला, जिसमें हमारे सरकार आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कह दिया कि अल्लाह सुब्हानहू ताला के हाँ पूरे साल में किए गए हुए नेक अमाल इस कदर अल्लाह को पसंदीदा नहीं, इतने महबूब नहीं, जितने ख़ासो ख़ास इन 10 दिनों में इस ज़ुल्हिज्जा के पहले अशरे में किए गए अमल अल्लाह सुब्हानहू ताला को क्या है? महबूब हैं। तो कोशिश करनी है कि जैसे हम दूसरी तस्बीहात का अहतमाम करते हैं, अगर इसको भी एज़ ए तस्बीह पे दानों पे पढ़ा जाए अल्हम्दुलिल्लाह। अगर कोई ऐसा नहीं भी कर सकता तो इस सलातो तस्बीह को, जो कि नफली सलातो तस्बीह है, नफली नमाज है, इसका भी हमने क्या करना है? एहतमाम करना है। इसी सलातो तस्बीह की सुबहान अल्लाह को अगर मैं और आप तस्बीह पे 100 मरतबा पढ़ें, इसी सलातो तस्बीह की सुबहान अल्लाह को, इसी तस्बीह को मैं और आप अगर तस्बीह पे 100 मरतबा पढ़ें, तो हमारे सरकार आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसे 100 अरबी ग़ुलाम आज़ाद करने का सवाब मिलेगा। अल्लाह अकबर! कोई आम ग़ुलाम नहीं, बल्कि महंगे तरीन ग़ुलाम। कौन से ग़ुलाम? अरबी ग़ुलाम। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि 100 अरबी ग़ुलाम आज़ाद करने का उन बंदे बंदियों को क्या मिलेगा? सवाब मिलेगा। जब वो अल्हम्दुलिल्लाह को 100 मरतबा पढ़ेगा, तो हमारे सरकार आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसे 100 अरबी घोड़े जो उसने सामान से लदे हुए जहाद में डाल दिए, या जहाद में अपना हिस्सा डाल दिया, या जहाद के लिए निकाल दिए, उसको इसके बराबर क्या मिल जाएगा? सवाब मिल जाएगा। कौन से घोड़े बता रही हूँ? अरबी घोड़े। और जहाद में भेज रहा है, जहाद का अमल जो है, जो भी उसमें हिस्सा लेगा उसका किस कदर सवाब। और फिर ख़ासो ख़ास क्या कहा? एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 100 अरबी घोड़े जो लदे हुए उसने जहाद में क्या कर दिया? अपने हिस्सा डालने के लिए भेज दिए। इसी तरह अगर कोई अल्लाह अकबर यानी तकबीर का एहतमाम करेगा, तो हमारे सरकार आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसे 100 ऊँट अल्लाह सुब्हानहू ताला की राह में कुर्बान करने का क्या मिलेगा? सवाब मिलेगा। अल्लाह अकबर कबीरा। तो वो सारे के सारे मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि जो इन तस्बीहात का अपनी डे टू डे लाइफ में एहतमाम करते हैं। और अगर कोई नहीं भी करता, तो इंशाल्लाह ताला इन 10 दिनों में हमने इन तस्बीहात को तीसरे कलमे की सूरत में नहीं छोड़ना। और इसी तरह एक और ऑप्शन आप लोगों के सामने रखी कि हर रोज़ कोशिश करनी है, अगर आपकी रूटीन में रोज़ सलातो तस्बीह शामिल नहीं, तो इन 10 दिनों में दिन के किसी भी हिस्से में, किसी को तहज्जुद का वक्त हाथ लगता है तो उसमें पढ़ ले, किसी को अगर ज़ोहर से पहले, ज़वाल से पहले का वक्त अगर मतलब मौजू लगता है उसमें कर ले, असर की नमाज से पहले इसका एहतमाम कर ले, या इशा की नमाज के बाद, जिसको जो सहूलत मुयस्सर आती है। तो कोशिश करें कि इन दिनों को अल्लाह सुब्हानहू ताला के हुक्म से क्या करें? अवेल करें। अल्लाह सुब्हानहू ताला इन इबादतों का हम सब को ज़ौक़ और शौक़ अता फ़रमा दे, और वाकई ही सही मानों में अल्लाह सुब्हानहू ताला को इस अशरे में, इन दिनों में राज़ी करने की तौफ़ीक भी अता फ़रमा दे। आमीन या रब्बल आलमीन। एक हदीस मुबारका को साथ लेके चलूँगी ज़ुल्हिज्जा ही के सिलसिले में, इसी अशरे के सिलसिले में, कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि कोई दिन ऐसा नहीं कि जिसमें क्या है, इबादत जो है अल्लाह सुब्हानहू ताला के यहाँ इस कदर क्या है? महबूब है, सिवाय ज़ुल्हिज्जा के इस पहले अशरे में। क्यों? हमारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रीज़न भी बताई। क्यों? क्योंकि इसमें हर दिन का रोज़ा 1 साल रोज़े के बराबर होता है। अल्लाह अकबर कबीरा। यानी अगर मैं और आप इन दिनों में, इन 9 दिनों में रोज़े का एहतमाम करेंगे, तो मुझे और आपको एक रोज़े का सवाब नहीं मिलेगा, बल्कि रख हम एक रोज़ा रहे हैं 14 घंटे का, या 15 का, या 16 का, या 12 का, लेकिन सवाब हमें
ہر دن کے روزے کا 1 سال کے روزوں کے برابر ملے گا۔ نہ صرف یہ بلکہ ہمارے سرکار آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرما دیا کہ اس میں ہر رات کی عبادت جو ہے وہ شب قدر کی رات کی عبادت کے کیا ہو جائے گی، برابر ہو جائے گی۔ تو پوری کوشش کرنی ہے، پھر کیوں نہ میں اور آپ اس میں روزوں کا بھی اہتمام کریں اور اس میں راتوں کو جاگنے کا بھی اہتمام کریں۔ اگر روزوں کو آپ دیکھ لیں تو کوشش تو پوری یہی کریں کہ اگر پہلی ذی الحجہ یعنی جب ذی الحجہ کا چاند نظر آ جاتا ہے، پہلی ذی الحجہ سے لے کے 9 ذی الحجہ تک سٹریٹ کیا کریں، آپ اور میں روزے رکھیں۔ اگر کوئی نہیں رکھ سکتا تو اسی 9 دنوں کے اندر پیر جمعرات کے روزے کو ہاتھ سے نہ جانے دیں۔ کسی کا کوئی شرعی عذر آ جاتا ہے، کوئی بیمار ہے، کوئی ضعیف ہے یا ایکس وائی زیڈ کوئی بھی پرابلم ہے، تو آخری آپشن کہ یوم عرفہ کا روزہ، 9 ذی الحجہ کا روزہ، وہ میں نے اور آپ نے نہیں چھوڑنا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے لیے بھی ہمارے سرکار آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتا دیا کہ اس یوم عرفہ کی روزے کی برکت سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اللہ کریم، اللہ رحمان، اللہ رحیم، اللہ وحدہ لا شریک پچھلے 1 سال اور آگے آنے والے آئندہ 1 سال کے گناہوں کو کیا کر دیں گے، معاف فرما دیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس بات کو یوں سمجھیں کہ ابھی گرفتاری ہوئی نہیں اور اس سے پہلے کیا دے دی گئی، ضمانت دے دی گئی۔ تو قربان جائیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ان نعمتوں پہ، ان مہینوں پہ، ان بہانوں پہ، ان عشروں پہ۔ تو روزوں سے میں نے اور آپ نے نہیں ڈرنا، کیونکہ یہ روزے ہی دنیا اور آخرت میں مجھے اور آپ کو فائدہ دینے والے ہیں۔ بس عادت پڑنے کی دیر ہے، جھجک کھلنے کی دیر ہے، پھر مجھے اور آپ کو اس میں وہ مزے آئیں گے کہ ایسا اللہ سبحانہ تعالیٰ ان میں نشہ عطا فرما دیں گے کہ میں اور آپ ان روزوں کو نہیں چھوڑیں گے۔ تو کوشش کرنی ہے کہ اس کی رات کی عبادتوں کو بھی اویل کرنا ہے۔ کوئی پوری رات نہیں کر سکتا تو مغرب اور عشاء کا ٹائم جو ہے وہ اپنا مخصوص کر لے۔ وہ بھی نہیں اگر ہو سکتا تو تہجد کی نماز کا، اگر کسی کو عادت نہیں ہے تہجد کی نماز پڑھنے کی، تو اب وہ ان 9 دنوں میں کوشش کرنی ہے کہ آپ کی تہجد کی نماز جو ہے وہ مس نہ ہو، اور ایسے اٹھیں کہ تہجد کی نماز بھی ادا ہو اور اس کے ساتھ ساتھ آپ فجر بھی پڑھ لیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ اشراق کے نوافل کی بھی توفیق دے دے، کیونکہ اسی اشراق کے نوافل کے بارے میں بتا دیا کہ جو ان اشراق کی نماز کا نفلوں کا اہتمام کرے گا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو مکمل حج اور عمرے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اگر میں اور آپ خود مطلب ذاتی طور پہ ان پرسن جسموں کے ساتھ اگر اس حج کو ادا نہیں کر پا رہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ گھر بیٹھے ہوئے اشراق کے ذریعے، ان نوافل کے ذریعے ہم سب لوگوں کو مقبول حج اور عمرے کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ ایک ہوتا ہے نا کہ حج جو حاجی لوگ جا کے کریں گے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو توفیق عطا فرما رہا ہے، لیکن ان کے بارے میں پتہ نہیں وہ ان کے وہ حج قبول بھی ہوں گے کہ نہیں ہوں گے۔ یہ تو میرے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا معاملہ ہے کہ کس کے اوپر نظر رحمت فرما دے۔ کسی کے ساتھ لبیک کہا اور آواز آ جائے، صدا آ جائے لا لبیک، کہ میں تیری حاضری کو یہاں پہ قبول نہیں کرتا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جو پیچھے رہ جانے والے ہیں ان کو گھر بیٹھے ہوئے سال کے ہر دن میں اگر وہ فجر کی نماز کے بعد وہیں پہ بیٹھے رہتے ہیں، ذکر اذکار کرتے رہتے ہیں، اور یہاں تک کہ سن رائز کے 15-20 منٹ کے بعد اشراق کے نفلوں کا اہتمام کر کے اٹھتے ہیں، تو گویا وہ ایسے اٹھ رہے ہیں کہ انہوں نے قبول کیے ہوئے مقبول حج اور عمرے وہ وہاں سے کیا ہیں، کر کے اٹھ رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ پوری کوشش کرنی ہے کہ روزے کو بھی اویل کرنا ہے۔ اگر کوئی کر سکتا ہے تو پہلی ذی الحجہ سے لے کے 9 ذی الحجہ تک روزے اگر کوئی رکھ سکتا ہے ٹھیک ہے، اس کے درمیان پیر جمعرات کا روزہ آ رہا ہے، وہ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ توفیق دے رہا ہے اس کو اویل کر لیجئے۔ ہر چھوٹی سے چھوٹی نعمت کو بھی ہم نے معمولی نہیں سمجھنا اور ہم نے اس کو کیا کرنا ہے، اویل کرنا ہے۔ اسی طرح کیا بتایا، یوم عرفات کا روزہ، ٹھیک ہے، جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اپنے بندے اور بندیوں پہ، حاجیوں پہ کیا ہوتا ہے، فرشتوں کے سامنے فخر ہوتا ہے، تو اس دن کو میں نے اور آپ نے روزے کے بغیر نہیں گزارنا۔ اسی طرح ایک اور بات کرتی چلی جاؤں کہ ایک اور بات کی طرف آپ سب لوگوں کی توجہ مبذول کرواتی جاؤں کہ آسان نیکی، حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ ہمارے سرکار آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ جب ذوالحجہ کا مہینہ شروع ہو جائے،
جب ذوالحجہ کا مہینہ کیا ہو جائے، شروع ہو جائے، اور تم میں سے کسی کو یا کسی کا قربانی کا ارادہ ہو، یعنی میں اور آپ قربانی کرنا چاہتے ہیں، اس جانور کو قربان کرنا چاہتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی راہ میں سنت ابراہیمی کو زندہ کرنا چاہتے ہیں یا اپنانا چاہتے ہیں، تو ہمارے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اپنے بالوں کو اور ناخنوں کو نہ کاٹے۔ یعنی اگر کوئی ذوالحجہ کے مہینے میں قربانی کا ارادہ رکھتا ہے تو وہ اپنے بالوں کو بھی نہ کاٹے اور وہ اپنے ناخنوں کو بھی نہ کاٹے، یہاں تک کہ وہ قربانی کے جانور کو قربان کر لے۔ قربان جائیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر کہ وہ لوگ جو پیچھے رہ گئے، جو حج پہ نہیں بھی جا سکے، اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے، اپنے وطنوں میں بیٹھے ہوئے حاجیوں جیسی مشابت کو اختیار کریں گے۔ کیوں؟ کیونکہ اسی مطلب بتایا گیا، یہ حج کے ایام آتے ہیں اور حاجی لوگ احرام کی حالت میں جاتے ہیں اور احرام کی پابندیوں کو فالو کرتے ہوئے نہ وہ ناخنوں کو کاٹتے ہیں اور نہ ہی وہ بالوں کو کاٹتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتا دیا کہ جب تم ان حاجیوں کی مشابت کو اختیار کرو گے، تو جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ یا جہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان حاجیوں پہ، اپنے عاشقوں پہ اپنی نظر رحمت فرمائے گا اور اس بڑے دن فرشتوں میں اپنے حاجیوں پہ فخر کرے گا، تو اس عمل، حاجیوں کے عملوں کے صدقے، یا پھر یوں کہیں کہ ان کی مشاہبتیں یا ان کی نقلیں جو میں اور آپ گھر بیٹھے ہوئے اپنے ملکوں میں، اپنے وطنوں میں اختیار کریں گے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس نقل کے صدقے، اس مشابت کے صدقے مجھے اور آپ کو بھی گھر بیٹھے ہوئے کیا کر دیں گے، نواز دیں گے۔ اور یہ جو ابھی آپ کو بتایا نا، ناخن کاٹنا اور بال کتروانا کہ ان دنوں میں نہ کیا جائے کہ جن کا قربانی کا ارادہ ہو، تو یہ مستحب عمل ہے، ٹھیک ہے، پسندیدہ ہے۔ اگر کریں گے تو اجر ہوگا، اجر ملے گا، ثواب ملے گا، نہ صرف ثواب ملے گا، کیونکہ بتایا کہ ان 10 دنوں میں کی ہوئی نیکیاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اس قدر محبوب ہیں کہ باقی سال کے دوسرے دنوں میں کی ہوئی نیکیاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اس قدر محبوب نہیں ہیں۔ اس کے علاوہ اگر کوئی گھر میں قربانی نہیں بھی کر رہا، ٹھیک ہے، کوئی بچے ہیں، کوئی بیٹے ہیں، کوئی بیٹیاں ہیں کہ جو صاحب نصاب نہیں بھی بن رہا اور وہ قربانی نہیں بھی کر رہا، تو وہ بھی کوشش کریں کہ اس عمل کو کیا کریں، اختیار کریں، کیونکہ اللہ کے خزانوں میں تو کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو مجھے اور آپ کو بڑھا چڑھا کے کیا کرنا چاہتے ہیں، نوازنا چاہتے ہیں۔ تو انشاءاللہ پوری کوشش کرنی ہے کہ ہم نے ان دنوں کو اویل کریں، اور جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان دنوں کی برکات رکھ دیں، جو نقلیں اتارنے کا مطلب بتا دیا اور ان سے جو فضائل مجھے اور آپ کو عطا کیے، ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے بھی مستفید ہونے کی توفیق عطا فرما دے۔ نہ صرف یہ، اسی یوم عرفہ کے بارے میں آتا ہے کہ ساری دعاؤں میں سے ہمارے سرکار آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 9 ذی الحجہ کی دعا جو سارے پیغمبروں نے کی، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، اس سے بہترین دعا کوئی اور ہو ہی نہیں سکتی۔ وہ کون سی دعا ہے؟ چوتھے کلمے کی تکرار، چوتھے کلمے کی تکرار۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگوں کو یہ چوتھا کلمہ آتا ہوگا، اور اسی کی ڈیٹیل کو، حدیثوں کو کہ بازار میں پڑھا جائے، گھر میں پڑھا جائے، صبح 100 دفعہ اس کی تکرار کی جائے، اس کی ساری فضیلتوں کو حدیث مبارکہ کے مفہوم کے تھرو آپ سب لوگوں کے سامنے رکھا تھا۔ تو کوشش کرنی ہے کہ جہاں ہم اور اپنے ذکر اذکار کر رہے ہیں، تو ان دنوں میں جو دعائیں کر رہے ہیں، اور خاص و خاص یوم عرفہ میں جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ دن کے وقت آسمان دنیا پہ کیا ہوتے ہیں، جلوہ افروز ہوتے ہیں، کیونکہ سال کے کسی دن میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ دن کے وقت میں آسمان دنیا پہ تشریف نہیں لاتے، بلکہ خاص و خاص سال میں 9 ذی الحجہ یوم عرفہ کا دن وہ واحد دن ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دن کے وقت آسمان دنیا پہ کیا کرتے ہیں، تشریف لاتے ہیں اور ہماری دعاؤں کو قبول کرتے ہیں اور ہمیں آگ سے، جہنم سے نجات عطا فرماتے ہیں۔ تو کوشش کرنی ہے کہ اس یوم عرفہ کی چوتھے کلمے والی دعا کو بھی ہم نے کیا کرنا ہے، اس کو کیا کرنا ہے، اپنے اوپر لاگو کرنا ہے، اس کا اہتمام کرنا ہے، تاکہ اس نعمت سے، اس رحمت سے بھی میں اور آپ محروم نہ ہو جائیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ اگر میں اور آپ دیکھیں تو ایک اور بات آتی ہے کہ جب چاند رات آئے گی، ٹھیک
ٹھیک ہے، یعنی 9 ذی الحجہ کا دن، یوم عرفہ کا دن گزر گیا اور اس کی رات آ گئی، تو اس کو بھی میں نے اور آپ نے کیا کرنا ہے؟ اویل کرنا ہے. اپنے پاس سے نہیں بتا رہی، حدیث مبارکہ کا مفہوم کہ ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتا دیا کہ جو ان 5 راتوں کو اویل کرتا ہے، ٹھیک ہے، ابھی میں آپ لوگوں کے سامنے رکھتی ہوں کون سی وہ 5 راتیں ہیں کہ جو ان کو اویل کرتا ہے، اس میں عبادت کرتا ہے، اللہ کو راضی کرتا ہے، ذکر اذکار کرتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، نوافل میں مشغول ہوتا ہے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس بڑے دن جس دن لوگوں کے دل مردہ ہوں گے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس عبادت کرنے والے کے دل کو کیا کر دے گا؟ زندہ کر دے گا. کس طرح زندہ کرے گا؟ کس طرح مردہ نہیں رکھے گا؟ کہ جس طرح قرآن ہی کی آیت آتی ہے نا کہ وہ ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ جس میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ نہ ان کے اوپر کسی قسم کا خوف ہوگا اور نہ ہی وہ کیا ہیں؟ غمگین ہوں گے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمارے سرکار آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میٹھی زبان سے جو فضیلتیں، جو حدیث مبارکہ، جو اعمال کرنے کے بارے میں بتا دیا، اللہ ان اعمالوں کی برکات کو، تاثیر کو ہم سب کو کیا کرے؟ عطا فرما دے. تو وہ خاص 5 راتیں جس کے لیے ہمارے سرکار آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا، وہ کیا ہے 5 راتیں؟ کیا ہے؟ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ابھی اس سے پہلے عید الفطر کی رات گزری، وہی چاند رات، ٹھیک ہے. اسی طرح عید الاضحیٰ کی رات جو ہے وہ آنے والی ہے. اسی طرح 8 ذی الحجہ کی رات، ٹھیک. اسی طرح آپ کو ابھی کیا بتا رہی ہوں، ایک تو آپ کو کیا کہا؟ 8 ذی الحجہ کی رات، ایک بقرہ عید کی رات، ایک عید الفطر کی رات، ٹھیک. اور اسی طرح 15 شعبان کی رات. یہ ساری کی ساری راتوں میں جب ہم اللہ کی عبادت میں مشغول ہوں گے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس عبادت کی فضیلت سے، حالانکہ اللہ کا حق نہیں ادا کر سکتے، ہمارے اندر بڑی کمی بیشی ہیں، لیکن چونکہ اس حدیث مبارکہ کے مفہوم کو فالو کیا، اس کی اتباع کی، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کی برکات سے کیا کریں گے کہ قیامت کے دن کہ جن لوگوں کے دل مردہ ہوں گے، ان لوگوں میں سے مجھے اور آپ کو نکال کے انشاءاللہ تعالیٰ باذن اللہ ہم سب لوگوں کو نکال کے، جب اللہ ہمیں ان عملوں کی توفیق دے گا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارے دلوں کو اس دن کیا کر دیں گے؟ اس بڑے دن زندہ فرما دیں گے. تو ان راتوں کو ایسے ہی نہیں جانے دینا، اللہ نے ان راتوں کی باقاعدہ قسم کھائی، ٹھیک ہے. ان کی برکتوں سے میں نے اور آپ نے محروم نہیں ہونا، ان سے غفلت نہیں برتنی، ٹھیک ہے. اور ان 10 دنوں کو خود کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے، ان 10 دنوں میں خود کو اللہ کریم کے لیے کیا کر دینا ہے؟ مخصوص کر لینا. کیوں؟ کیونکہ پتہ نہیں اگلا سال میرے اور آپ کو میسر ہوتا ہے یا نہیں. اگلا سال تو دور کی بات ہے، اگلے لمحے کا، اگلے سیکنڈ کا بھی مجھے اور آپ کو نہیں پتہ کہ ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے. تو لہٰذا دعا کیجئے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو مجھے اور آپ کو اب تک میسر کر رکھا ہے، میسر سے مراد کیا ہے؟ دے رکھا ہے، عطا کر رکھا ہے، ٹھیک ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو میرے اور آپ کے لیے مؤثر بنا دے، تاثیر والا بنا دے، اس سے پورے کا پورا فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرما دے. تو ان دنوں میں اپنی مصروفیات کو کم کرنا ہے. ان دنوں میں، راتوں میں انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کرنی ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے آگے عرضیاں ڈالنی ہیں، اللہ کے ترلے لینے ہیں، اور یہ راتیں گوشہ تنہائی کی ہیں. کوشش کرنی ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ذکر میں اور فکر میں، مناجات میں، درخواستوں میں، دعاؤں میں ان راتوں کو میں نے اور آپ نے گزارنا ہے. یہ آخرت کو کمانے کا بہترین سیزن اللہ سبحانہ وتعالیٰ مجھے اور آپ کو عطا فرما رہے ہیں. اور اسی طرح ایک اور کرنے کا کام کہ ابھی جس طرح کلاس کے شروع میں تلاوت کے بعد آپ لوگوں کو تکبیرات پڑھائی گئیں، جو کہ تکبیرات تشریق کے نام سے جانی جاتی ہیں. تو پہلی ذی الحجہ سے لے کے 13 ذی الحجہ تک اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے آپ ان تکبیرات کا اہتمام کر سکتے ہیں. لیکن خاص و خاص جو واجبات میں بات آتی ہے، حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ 9 ذی الحجہ کی فجر سے، ٹھیک ہے، 9 ذی الحجہ کی فجر سے 13 ذی الحجہ کی عصر تک ہر فرض نماز کے بعد میں نے اور آپ نے ان تکبیرات کا اہتمام کرنا ہے.
پھر سے سنیے کیا بتا رہی ہوں. ایام تشریق کے دن، کون سے دن؟ 9 ذی الحجہ سے لے کے 13 ذی الحجہ کے دن، 9 ذی الحجہ کی فجر کی نماز سے لے کے 13 ذی الحجہ کی عصر تک ہر نماز کے بعد میں نے اور آپ نے ان تکبیرات کو اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ و سبحان اللہ بکرۃ و اصیلا یہ بھی پڑھ سکتے ہیں. ابھی جو تکبیرات آپ کے سامنے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، اس کا بھی اہتمام کر سکتے ہیں. چوتھے کلمے کا بھی اہتمام کر سکتے ہیں. جو آپ کے زبان پہ چڑھتی ہے، اگر ساری چڑھتی ہیں تو الحمدللہ بارک اللہ فی، اللہ اس میں برکتوں کے معاملے فرمائے. اور ابھی آپ لوگوں کو بتایا کہ یہ تکبیرات کو پڑھنا کیا ہے ایام تشریق میں آپشنل نہیں ہے، یہ میرے اور آپ کے لیے کیا ہے؟ واجب ہے. بالکل ایسے ہی جیسے 3 وتر میں اور آپ عشاء کی نماز میں واجب کیا کرتے ہیں؟ ادا کرتے ہیں. ابھی سوال نہیں لوں گی میں، آخر میں سوال لوں گی، ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالی. اور اس میں کیا کرنا ہے کہ آپ نے ان تکبیرات کا اہتمام کرنا ہے. اپنی مسجد بیت میں جہاں پہ آپ نماز پڑھتی ہیں وہاں پہ جائے نماز پہ ان تکبیرات کے سائن کو کیا کر لیں؟ پن اپ کر کے لگا لیجئے، یا وہاں پہ گلو کر کے یا ٹیپ کر کے مطلب پیپر پہ لگا دیجئے کہ تکبیرات. جو ہی آپ تکبیرات کے لفظ کو دیکھیں گی تو آپ کو فوراً کا فوراً یاد آ جائے گا، کیونکہ تکبیرات کو پڑھنے کی ہماری عادت نہیں ہوتی. ٹھیک، تو ہم ان تکبیرات کو پڑھنا نمازوں کے بعد کیا کر دیتے ہیں؟ بھول جاتے ہیں. اور ابھی آپ کو بتایا کہ یہ واجبات میں سے ایک واجب ہے، ٹھیک ہے. تو جب آپ ریمائنڈر پیپر کی صورت میں لکھ کے وہاں پہ جائے نماز کے اوپر پن اپ کر دیں گی، یا اپنی مسجد بیت میں دیوار پہ یا شیلف پہ یا XYZ جس بھی چیز پہ ٹیپ کر لیں گی، تو جو ہی آپ کی نظر ان تکبیرات پہ پڑے گی، اس تکبیر کے لفظ پہ پڑے گی، تو آپ کو یاد آ جائے گا کہ میں نے تکبیرات کو کیا کرنا ہے؟ ادا کرنا ہے. کیا بتا رہی ہوں؟ پہلی ذی الحجہ سے لے کے 13 ذی الحج کی عصر تک یہ کیا ہے؟ سارے کا سارا پہلی سے لے کے آپ کے پاس 8 تک مستحب ہے، ٹھیک ہے. پڑھیں تو پڑھیں، ثواب ہے، نہیں پڑھیں گی تو کوئی بات نہیں. لیکن 9 ذی الحجہ کی فجر سے لے کے 13 ذی الحجہ کی عصر تک یہ تکبیرات میرے اور آپ کے اوپر کیا ہیں؟ واجب ہیں. اور ہمیں حدیث مبارکہ کا مفہوم ملتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بازاروں میں جایا کرتے تھے ان دنوں میں، تو ان تکبیرات کو کیا کیا کرتے تھے؟ بلند آواز سے پڑھا کرتے تھے. تو ہم عورتوں کو تو حکم نہیں ہے نا کہ ہم باہر بلند آواز میں پڑھیں، مرد تو پڑھ سکتے ہیں. یہاں تک بتایا جاتا ہے کہ بازار، وہ گلیاں جو تھیں وہ تکبیرات کی آوازوں سے گونج جایا کرتی تھیں، جس سے امیجن کریں کہ کس قدر خوبصورت منظر ہوگا. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے مردوں کو ایسا شعور عطا فرمائے کہ واقعی وہ اس سنت کو کیا کریں؟ گلیوں میں، بازاروں میں زندہ کرنے لگ جائیں. آمین یا رب العالمین. ہم عورتیں اپنے گھروں میں ان تکبیرات کو، آپ لوگوں کو پتہ ہے ہمیشہ یہ عاجزہ اللہ کی توفیق سے واٹس ایپ پہ مسلسل جو تکبیرات آن ہوتی ہیں اس کی آڈیو بھیج دیتی ہے، تو وہ پیچھے تکبیرات چلتی رہتی ہیں. تو وہ پیچھے تکبیرات بھی آپ لگا سکتے ہیں. اس سے یہ بچے بھی مطلب آپ کے ان تکبیرات کو سنتے رہیں گے اور وہ زبان پہ بھی چڑھ جائیں گے. نہ صرف یہ، آپ کو بھی ریمائنڈر مل جائے گا. اور اگر تکبیرات پیچھے نہیں بھی چلا رہے تو اپنے بچوں کے ساتھ گھروں میں ان تکبیرات کو، میں اور آپ، ہمارا کوئی نامحرم نہیں تو ہم بلند آواز سے ان تکبیرات کو بھی کیا کر سکتے ہیں؟ پڑھ سکتے ہیں، تاکہ ہمارا گھر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بڑائیوں سے کیا ہو جائے؟ گونج اٹھے. ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ پوری کوشش کرنی ہے کہ جو جو عمل بتائے جا رہے ہیں ان کو بھلے لکھتے چلے جائیے. اگر پتہ ہے تو الحمدللہ، لیکن پتہ بھی ہے تو پھر بھی لکھ لیا کریں، کیونکہ یہ جو قلم اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیا نا، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت. اور اسی پوری سورہ پہ اور اسی پوری قلم پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے باقاعدہ اسی نام پہ اس ایک سورت کو قرآن عظیم الشان میں کیا کر دیا؟ نازل کر دیا. نہ صرف یہ بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سب سے پہلے جو چیز بنائی وہ کیا ہے؟ اس قلم ہی کو بنایا. تو اس قلم کو جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو ٹول دیا، اور اسی قلم کے بارے میں آتا ہے کہ جن چیزوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے بنایا اس میں ایک یہ قلم بھی ہے. تو اس قلم سے دوستی کرنا شروع کر دیں. ٹھیک ہے نا انشاءاللہ تعالیٰ. کیونکہ میرا اور آپ کا ذہن اتنا نہیں ہے کہ ہر چیز کو ہم اپنے برین میں رکھ سکیں، حافظے میں رکھ سکیں. ہمیں ریمائنڈر کی ضرورت ہے. اگر ریمائنڈر کی ضرورت نہ ہوتی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن عظیم الشان میں گاہے بگاہے مجھے اور آپ کو پکڑ پکڑ کے جنت کے راستوں کی طرف مطلب ترغیب نہ دیتے اور جہنم سے بچنے کا حکم نہ دیتے، کیونکہ پتہ تھا کہ نفس بھی لگا ہوا ہے ہمارے ساتھ اور شیطان بھی دھاک لگا کے بیٹھا ہوا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان ریمائنڈرز کے ذریعے مجھے اور آپ کو کیا کر دی؟ یاد دہانی کروا دی. اسی طرح آپ لوگوں کو پتہ ہوگا کہ ہر مہینے میں ایام بیس کے جو روزے 13، 14 اور 15 کے رکھے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اب اس مہینے میں آپ لوگ 14 اور 15 کا روزہ تو رکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے،
لیکن 13 کا روزہ نہیں رکھ سکتے. کیوں؟ کیونکہ بتایا جاتا ہے، ہمارے سرکار آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ 5 دن سال کے جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے روزہ رکھنے سے منع فرما دیا. تو وہ کون سے 5 دن ہیں؟ ایک تو وہی ذوالحجہ کا دن آ گیا، ٹھیک ہے، اسی طرح عید الفطر کا دن آ گیا، 2 یہ ہو گئے، اور آگے جو ہیں ذوالحجہ کے 3 دن ہو گئے. تو یہ 3 اور 2 از اکول ٹو کیا ہو گئے؟ 5 ہو گئے. تو لہٰذا ایام بیس کے روزوں میں سے 13 تاریخ کا روزہ ہم جس طرح ہر مہینے میں چاند کی 13 14 15 کا روزہ رکھتے ہیں، تو 13 کا روزہ ہم نہیں رکھیں گے، ٹھیک ہے. 10 ذوالحجہ کا روزہ بھی نہیں رکھیں گے، ٹھیک. اسی طرح 11 کا روزہ بھی نہیں رکھیں گے، 12 کا روزہ بھی نہیں رکھیں گے، 13 کا بھی روزہ نہیں رکھیں گے، ٹھیک. تو یہ سارے کے سارے آگے پیچھے 10 11 12 13 4 دن آگے، اور ایک کون سا دن جس میں روزہ رکھنے سے منع فرما دیا؟ عید الفطر کا دن. تو پورے سال میں اور آپ جب مرضی چاہیں روزے رکھ سکتے ہیں، سوائے ان 5 دنوں کے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان میں روزے رکھنے سے کیا کر دیا؟ منع فرما دیا. اسی طرح کوشش کرنی ہے کہ ان دنوں میں، اول تو سال کے سارے دنوں میں ہم نے عادت رکھنی ہے کہ ہم کیا کریں؟ وضو کا اہتمام کریں، وضو کی حالت میں رہیں، باوضو رہیں، اس کی عادت ڈالنی ہے، ٹھیک. کیونکہ اس وضو کی بھی کیا ہوتی ہیں؟ برکتیں ہوتی ہیں، اس کے بھی انوارات ہوتے ہیں، اس کی بھی تجلیات ہوتی ہیں، اس کے بھی بڑے اثرات ہوتے ہیں. سب سے بڑا اثر کہ جب ہم وضو کی حالت میں رہتے ہیں تو شیطان ہم سے دور رہتا ہے. کئی اللہ والے ایسے بھی دیکھے، کئی اللہ کے پیارے ایسے بھی دیکھے جو 1 سیکنڈ کے لیے بھی وضو کے بغیر نہیں رہتے. اللہ اکبر کبیرہ. تو انشاءاللہ تعالیٰ اگر باقی کسی کو باقی دنوں میں عادت نہیں، تو کوشش کرنی ہے کہ اس ذوالحجہ کے پہلے عشرے میں ہم نے باوضو رہنے کی عادت ڈالنی ہے، ہم نے وضو کی حالت میں رہنا ہے. اور ہمیں تو اتنی کچھ مشکل ہی نہیں ہے، نہ یہاں پہ پانی کا مسئلہ، نہ یہاں پہ ٹھنڈے پانی کا یا گرم پانی کا مسئلہ، رائٹ. الحمدللہ اللہ کریم نے ہمیں ان ملکوں میں جو لا کے بٹھا دیا، ہم نعمتوں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے نوازے ہوئے لوگ ہیں. اللہ ان نعمتوں کو اللہ کے رستے میں استعمال کرنے کی توفیق عطا فرما دے. آمین یا رب العالمین. اب باری کس کی آتی ہے؟ قربانی کی، ٹھیک ہے. ذوالحجہ کے مہینے میں پہلے عشرے میں یوم نحر کی بات آتی ہے، قربانی کی بات آتی ہے. یہ سنت ہے، اور سنت کس کی ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. یہ میں اور آپ نہیں کہہ رہے، قرآن کہہ رہا ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کہہ رہی ہیں. حدیث مبارکہ کا مفہوم آتا ہے کہ ہمارے سرکار آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحابہ کرام نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قربانی کیا ہے؟ تو ہمارے سرکار نے فرمایا، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. اور پھر صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، اس سے ہمیں کیا فائدہ ہوگا؟ تو ہمارے سرکار آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بال کے بدلے، پھر کہوں گی، قربانی کے جانور کے ہر بال کے بدلے، میں اور آپ قربانی کے جانوروں کے بالوں کو کاؤنٹ نہیں کر سکتے، بتایا ہر بال کے بدلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارے اعمال میں ایک نیکی لکھے گا. صحابہ کرام نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر بالوں والا جانور نہ ہو، اون والا جانور ہو، تو پھر کیا معاملہ ہوگا؟ تو ہمارے سرکار آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اون کے ہر ریشے کے بدلے میں تمہیں ایک نیکی کا اجر ملے گا، کیونکہ وہ رب تعالیٰ مجھے اور آپ کو دینا چاہتا ہے، ٹھیک ہے. یہ علیحدہ بات ہے، ہم لینا نہیں چاہتے، ہم آئیں بائیں شائیں کر کے بات ادھر ادھر لے جاتے ہیں. نہیں، قربانی تو میرے اوپر ہے ہی نہیں، میں کیوں قربانی کروں، رائٹ. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس نعمت کو بھی، یوم نحر کی نعمت کو بھی، اس قربانی کی نعمت کو بھی ہم سب کو اویل کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اور اللہ نے خود قرآن عظیم الشان میں سورہ کوثر میں حکم دے دیا، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، کہ آپ اپنی نمازوں کو کیا کرو؟ قائم کرو اور قربانیوں کو دو. اور آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ جب میں اور آپ صاحب استطاعت بنتے ہیں، صاحب نصاب بنتے ہیں، تو میرے اور آپ کے اوپر قربانی کیا آ جاتی ہے؟ واجب آ جاتی ہے. آج میں اور آپ پیزا آرام سے کھا لیتے ہیں، پاستا کھا لیتے ہیں، باہر جا کے کھانا کھاتے ہیں، میکڈونلڈز وغیرہ جو بھی، کپڑوں پہ جوتوں پہ آرام سے اس سے زیادہ پیسے خرچ کر دیتے ہیں. لیکن جہاں بات قربانی کی آتی ہے یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے رستے میں کوئی چیز دینے کی آتی ہے، تو ہم اس سے کیا کرنے لگتے ہیں؟ کنی کترانے لگتے ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو
یوم نحر میں، یعنی یوم نحر سے مراد 10 ذی الحجہ کو کیا ہوا یہ قربانی کا عمل بہت محبوب ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہی، کون کہہ رہے ہیں؟ ہمارے سرکار آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں۔ کیا فرما رہے ہیں؟ کہ اس بقرہ عید کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو قربانی سے بڑھ کے کوئی عمل اتنا زیادہ پسندیدہ اور محبوب نہیں ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ قربانیاں خوش دلی کے ساتھ ہم سب کو کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ تو یہی بات اسی کی قربانی کے بارے میں آتی ہے کہ قیامت کے دن قربانی کرنے والا اپنے جانوروں کے بالوں کو، سینگوں کو اور کھروں کو لے کے آئے گا، ٹھیک ہے؟ اور یہ ساری کی ساری چیزوں کا اس کو کیا ملنے والا ہے؟ اس قربانی کرنے والے کو اجر ملنے والا ہے۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ قربانی کے جانور کا خون زمین پہ گرنے سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں مقبول ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا اس عمل کو بھی میں نے اور آپ نے کیا کرنا ہے؟ اویل کرنا ہے۔ اسی طرح اسی قربانی کے جانور کے بارے میں آتا ہے کہ یہی قربانی کا جانور قیامت کے دن میرے اور آپ کی سواریاں بن کے آئے گا، ٹھیک ہے؟ تو ہم نے اپنی اچھی سے اچھی سواریوں کا قیامت کے دن جو سواریاں مجھے اور آپ کو ملیں گی اس کا اس دنیا میں انتظام کر کے جانا ہے۔ نہ صرف یہ بلکہ عید ہی کے دن جو قربانی کے جانور پہ میں اور آپ پیسے خرچ کرتے ہیں، تو ہمارے سرکار آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنے دنوں میں XYZ جتنی بھی چیزوں پہ خرچ کرتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو قربانی کے جانور پہ جو پیسے خرچ کیے جا رہے ہیں اس سے زیادہ محبوب عمل، پسندیدہ عمل کوئی بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو انشاءاللہ پوری کوشش کرنی ہے کہ ہم اس قربانی کے عمل کو بھی اختیار کریں، اس سنت کو بھی اختیار کریں۔ جو صاحب نصاب ہے، جو صاحب استطاعت ہے، وہ قربانی ضرور کرے، کیونکہ ہمارے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں ایک بڑی سخت وعید کو بیان کر دیا۔ فرمایا کہ جو صاحب استطاعت ہونے کے باوجود، جو صاحب نصاب ہونے کے باوجود اگر قربانی نہیں کرتا تو وہ ہماری عیدگاہ میں ہرگز حاضر نہ ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو کوشش کرنی ہے کہ ہم ان قربانی کے جانوروں کی خوش دلی کے ساتھ قربانی کریں، باقاعدہ لسٹ بنا لیا کریں۔ ایک قربانی تو ہوتی ہے نا آپ اپنی طرف سے کرتے ہیں، جیسے گائے کے یا اونٹ کے 7 حصے ہوتے ہیں، تو اس میں ایک قربانی کا حصہ جو ہے وہ اپنی طرف سے ڈال لیں، اسی طرح ایک آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ڈال لیں، ایک اسی طرح آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی طرف سے ڈال لیں، کیونکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ایک قربانی جو ہے اپنی امت کے نام پہ کیا کرتے تھے۔ اور یہاں تک کتابوں میں آتا ہے کہ ہمارے سرکار آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا کہ آپ ہر سال میرے نام کی قربانی کیا کرنا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تک ان کی زندگی رہی تو وہ اس حکم کی پیروی کرتے ہوئے گئے۔ تو کوشش کرنی ہے اگر ایک سال میں اپنی کر لی، اگلے سال میں اپنی، پہلے آپ لوگوں نے اپنی کرنی ہے، کیونکہ وہ میرے اور آپ کے اوپر کیا ہے؟ صاحب استطاعت، صاحب نصاب پہ کیا ہے؟ واجب ہے۔ اور اس کے بعد اگر اللہ توفیق دے دے کہ اگر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ، الحمدللہ، اسی طرح اگلے سال اپنے نام پہ، اور پھر اگر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا اسی طرح انبیاء کرام کی اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہر سال کوئی نہ کوئی، بلکہ لسٹ بنا لیں اور اس میں لکھ دیں کہ میں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کر لی، میں نے ازواج مطہرات کی کر لی، میں نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کر لی، اہل بیت کی کر لی، یا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی کر لی، یا صحابہ کرام کے نام پہ کر لی، یا پھر اسی طرح اپنے آباء و اجداد، اپنے والدین کے نام پہ کر لی۔ اور اسی طرح اگر میرے اور آپ کے ذمے ابھی بھی میرے اور آپ کے عقیقے باقی ہیں، ٹھیک ہے نا؟ جب ہم بورن ہوتے ہیں تو عورت کے اوپر 1 بکرا اور اسی طرح مرد کے اوپر 2 بکرے صدقے کے، جس کو عقیقے کے نام سے جانا جاتا ہے، اگر وہ نہیں ہوئے یا شک ہے تو کبھی 1 سال کے گائے کے حصے میں اگر لڑکی ہے تو 1 حصہ، اور اگر مرد یا لڑکا ہے تو وہ 2 حصوں کو ڈال لے۔ اسی طرح اگر آپ 1 حصہ گائے میں اپنے یا پھر XYZ کوئی بھی چیز ادا کرنے کے بعد اگر آپ کے پاس اتنی گنجائش نکلتی ہے تو آپ صدقہ خیرات کے نام پہ بھی اپنی اس گائے کے 1 حصے کو
کیا کر سکتے ہیں؟ وقف کر سکتے ہیں، تاکہ آگے اگلے سال میں آنے والی مصیبتوں، تکلیفوں، پریشانیوں سے مجھے اور آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کر لے؟ محفوظ کر لے. کیونکہ ہم نے کیا پڑھا حدیث مبارکہ کا مفہوم کہ جب ہم صدقہ خیرات کرتے ہیں تو اللہ کے حکم سے میرے اور آپ کے لیے مصیبتوں اور بلاؤں کو کیا کر دیا جاتا ہے؟ ٹال دیا جاتا ہے. اور اس کا بڑھا چڑھا کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ کو کیا کرتے ہیں؟ اجر عطا فرماتے ہیں. تو کوشش کرنی ہے کہ اگر میں اور آپ حج پہ نہ جا سکے تو کیا ہوا؟ گھر بیٹھے ہوئے یہ آخری جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو سال کا آخری مہینہ دے دیا، تو ہم نے بہترین کوشش کرنی ہے کہ یہ سال کا آخری مہینہ جو میرے اور آپ کے اعمال نامے میں لکھا جائے، ان 10 دنوں کو بلکہ اس پورے مہینے کو ہم بہترین طریقے سے گزاریں. یہ کس سے گزاریں؟ تسبیحات کو کرتے ہوئے، ذکر اذکار کو کرتے ہوئے، تحلیل کو کرتے ہوئے، تحمید کو کرتے ہوئے، تکبیرات کو کرتے ہوئے، قربانی کرتے ہوئے، روزے رکھتے ہوئے. اور انہی ساری چیزوں کے بعد سب سے بڑی چیز کہ ہم یہ تو کرتے ہیں کہ ہم نے یہ بھی نیکی کرنی ہے، وہ بھی نیکی کرنی ہے، لیکن جو چیزوں سے ہمیں منع کیا گیا ہے، جو گناہ کے کام ہیں، اس سے بھی میں نے اور آپ نے کیا کرنا ہے؟ بچنا ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ پہلا عشرہ بڑا سینسٹیو عشرہ آ رہا ہے، جہاں اس کی فضیلتیں، برکات اور تجلیات اور انوارات اس قدر زیادہ ہیں. اسی طرح اگر خدا نہ خواستہ اس میں ہم گناہوں والے اعمال کو اختیار کریں گے، اللہ کو ناراضگی کرنے والے کام کریں گے، لوگوں کے دل دکھائیں گے، تکلیفیں پہنچائیں گے، تو اسی مہینے میں جو گناہوں کا ارتکاب کرے گا اس کے اوپر بہت سخت سزائیں بھی کیا ہوں گی؟ وارد ہوں گی. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس ذوالحجہ کے پہلے عشرے کو ہم سب کو خوب زیادہ کہتے ہیں نا کہ دل جمی کے ساتھ، خوب جوش و خروش کے ساتھ، ولولے کے ساتھ، جذبات کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اور گناہوں سے بچتے ہوئے ہمیں ان ایام کو گزارنے کی توفیق عطا فرما دے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. آمین یا رب العالمین.